काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन, मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, कोई हैरान है तो कोई परेशान। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खरबों खर्च करके जदीद तरीन असलहे से लेस भारतीय फौज चंद ही घंटों में एक ऐसी फौज के सामने घुटने टेक देगी जिसके बारे में उसे ये गलत फहमी थी कि वो भारतीय फौज के सामने ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। भारत, जिसके पास फ्रांस के जदीद तरीन राफेल जंगी तैयारे थे, दुनिया का महंगा तरीन और जदीद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम था, इसराइल के दुनिया भर में माने जाने वाले ड्रोन्स मौजूद थे, सुपरसोनिक मिसाइल बरामूज थे और पाकिस्तान से बहुत बड़ी फौज थी। ये सब कुछ होते हुए पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में भारत को चित कर दिया और ऐसा चित किया कि वो खौफ के मारे फौरी भागा अमेरिका के पास पहुंचा कि मुझे पाकिस्तान से बचाओ। भारत के राफेल गिरा दिए गए, बरामूज और ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया गया। जो भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की धमकी दे रहा था, उस पर सारा खेल ही उलट दिया। भारत के कई शहरों में मिसाइल बरसाए गए, वहां कायम दर्जनों एयरबेसेस के साथ साथ दिफाई तंसीबात और असलहे के डिपो को आग और शोलों के हवाले कर दिया गया। भारतीय फौज और फजाइया की हिम्मत ना हुई कि कुछ कर सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने साइबर वॉर में भारत के महंगे तरीन फिजाई डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तबाह कर दिया। भारत की अहम तरीन इंटरनेट साइट्स को हैक कर लिया गया और भारत को 70% अंधेरे में डुबो दिया गया। यानी फौज बड़ी, पैसा बहुत ज्यादा, असलहा जदीद तरीन और महंगा तरीन, आईटी में चैंपियन, ये सब होते हुए भी अपने से कई गुना कमजोर समझे जाने वाले पाकिस्तान से भारत हार गया। पाक फौज की क़यादत ने जो कहा वो कर दिखाया। पाक फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेर दिल पायलट्स छा गए, भारत के गरूर को खाक में मिलाया और दुनिया भर में बहादुरी का लोहा मनवाया। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का जवाब ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस से दिया गया और ऐसा जवाब दिया गया कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने सिर्फ सालसी का किरदार अदा नहीं किया जंगबंदी में, बल्कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर का 1000 साल पुराना मसला हल कराने के अज़्म का भी इजहार किया। आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर सिचुएशन को और पाकिस्तानी और पाक फौज की फतह को हम डिस्कस करेंगे। पैनल का आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ नसीर वागर साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है और IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं, पाक फौज को हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। पाक फौज ने जो कहा वो कर दिखाया। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हमारे शेर दिल पायलट्स की, तो वो छा गए। कैसे देखते हैं आप, भारत को कैसा जवाब दिया गया? देखिए, भारत को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ट्रंप की गुफ्तगू भी जो है वो अभी लाइव आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान और भारत दोनों पर दबाव डाला है कि वो जंगबंदी से पीछे रहें। इसमें लेकिन हम देखें तो अगर जो पिछली सूरत हाल है उसका अंदाज़ा करें तो यकीनी तौर पर भारत ने जो हरकत की, भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, भारत ने जो है वो मसाजिद को निशाना बनाया, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की और उसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया। और फिर जो जवाब दिया, जब हमारी एयर फोर्सेस पर जब दोबारा हमला हुआ और फिर उसके बाद फ़ौज ने उसका एक भरपूर जवाब दिया और मुसलसल जो है वो भारत की तनसीबात को निशाना बनाकर अपनी बर्तरी जो है वो साबित कर दी। उसके बाद मैं ये समझता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी हों, उन ममालिक को ये एहसास हुआ कि मामला जो है हाथ से निकल सकता है, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे इसमें इंटरफेरेंस की और पाकिस्तान को जो है एंगेज किया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने जब भारत ने इल्ज़ाम तराशी की थी पहलगाम के ऊपर और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक की, उस वक्त भारत की पोजीशन कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने तो बातचीत किया, जब जवाब दिया तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो अपर हैंड पे चली गई और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो DGMOs के मुज़ाकरात हुए या जो भी बातचीत का जो अगला सिनेरियो होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अपर हैंड के साथ उस बातचीत में शरीक होगा और भारत और मोदी ख़ास तौर पर जो है इस वक्त जो है कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर बिल्ट हुआ है, एक पूरी दुनिया का प्रेशर उनके ऊपर बिल्ट हुआ है कि आप इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके और एक उनके अंदर इंटरनल प्रेशर हुआ है
کہ آپ نے جو دعوے کیے تھے وہ بالکل غلط ثابت ہوئے اور پاکستان نے چھوٹا آپ کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اپنی جو فوجی برتری ہے وہ آپ پہ ثابت کر دی ہے. اب حالات اس طرف جائیں گے جہاں پر پاکستان کی خواہش ہے, یعنی کہ پاکستان نے بھارت کو جنگی محاذ پر بدترین شکست دی, سفارتی محاذ پر بدترین شکست دی, اور جو جسے کہتے ہیں کہ میڈیا کے محاذ پر بھی جو ہے وہ بھارت کو جو بدترین شکست دی ہے. اب پاکستان جو چاہتا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دوبارہ اس پر بات چیت ہونی چاہیے, بھارت نے 370 ختم کر کے جو کشمیریوں کے حقوق غصب کیے تھے, جس طرح سے اس نے ایک طرح سے اس نے کشمیر کو ہضم کر لیا تھا, اب پاکستان کی اس کارروائی کے بعد اس کو نگلنا پڑا ہے کشمیر کو, اور کشمیر دوبارہ جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر آ گیا ہے. دیکھیں بائیلیٹرل بات چیت تو تھی, لیکن بھارت نے ہمیشہ سے جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اس کو معاملے کو آگے لے جانے کی کوشش کی. کشمیر کے اوپر جو اس نے کیا, آپ اس کے لیے ایک بہت ہر محاذ پہ کو پیچھے چھوڑا ہے. واغا صاحب, اس پوری سچویشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی اپنی حفت کو مٹانے کے لیے, اس ڈپریشن کو مٹانے کے لیے, انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر کو مٹانے کے لیے کیا دوبارہ ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ ایسی حرکت تو نہیں کرے گا جنگ والی, لیکن اب خدشات جو ہیں وہ سامنے یہ آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ایک دہشت گردی کی جنگ پہلے سے جاری تھی پاکستان کے اندر, مودی اس میں کہیں اضافہ نہ کر دے. دیکھیے یہ جو جنگ کا ایک مختصر سا ٹینیور تھا, اس نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ جو بھارت کا غرور تھا, جو تکبر تھا, جو ان کی غلط فہمیاں تھیں نا, وہ سب دور ہو گئیں, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یورپین ٹیکنالوجی کے اوپر چائنیز ٹیکنالوجی چھا گئی. لیکن صرف چائنیز ٹیکنالوجی نہیں چھائی, لوگوں نے کچھ جوکس بھیجے لکھ کے, اور ان میں کہا گیا کہ مال چاہے چائنا کا ہو, اگر چلانے والا ہو تو وہ چل جاتا ہے. بات یہ ہے مال تو بہت اچھا تھا چائنا کا, لیکن اس میں ہمارے شاہینوں کا, ہمارے پائلٹس کا, ہماری مسلح افواج کا بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے اس کو جس طرح استعمال کیا, سارے بھارتی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. اور جو کچھ مودی نے سوچا تھا کہ وہ شاید اس طرح کی شرارت بازی کر کے پاکستان کو زیر کر لے گا اور اپنا آنے والا الیکشن, اور جن سٹیٹس میں اب الیکشن وہاں ہو رہے ہیں وہ جیت جائے گا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور مٹی میں مل گئی ان کی ساری عزت اور غرور جو وہ پورے ملک میں دکھا رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت وہاں مرگ کا سما ہے, جو سوگ منایا جا رہا ہے بھارت میں, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور دنیا بھر کے لوگوں نے یقینی طور پر ان کو یہ کہا ہے کہ یہ تھے آپ کے رافیل طیارے. آپ دیکھیے جس دن یہ سارا کچھ ہوا ہے, کس طرح رافیل طیاروں کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں گرا ہے, اور اس کی وجہ ہمارے تھنڈر طیارے, ہماری چائنیز ٹیکنالوجی اور ہمارے شاہین جنہوں نے اس کو استعمال کیا تھا. دیکھیں اسلحہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اصل بات ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا, اور کمال ہوتی ہے استعمال کرنے والے پر کہ اس نے کتنے اعلیٰ اور دیدہ دلیری سے اس کو استعمال کیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم رافیل کی بات کریں تو کسی لحاظ سے بھی JF-17 تھنڈر سے کم نہیں ہے, لیکن یہ چلانے کی بات اور ٹریننگ کی بات ہوتی ہے. عثمان صاحب, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پاک افواج نے کس اسٹریٹجی سے بھارت کو چت کیا کہ بھارت مجبور ہو گیا امریکہ تک جانے میں, اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور فوری طور پہ بھارت مان گیا؟ جی بالکل, اس وار کے اندر سب سے بڑا کی ٹیک اوے جو بھارت کے لیے وہ یہ ہے کہ اسٹرینتھ از ناٹ ڈٹرمنڈ بائی یور سائز. تو وہ جو زوم تھا, انہیں جو وہم تھا, وہ پاکستانی آرمی نے کائنیٹک وارفیئر کے اندر بہترین ایگزیکیوشن, کوارڈینیشن, کنسرٹیڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اس وار کی جو امپلیکیشنز اور ریپرکشنز ہیں وہ علاقے کے لیے, انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے, خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے جو ہیں
وہ بہت دور تک اور بڑی دیر تک جو ہے وہ ریزونیٹ کرتی رہیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ مودی جو مائلیج گین کرنا چاہتا تھا اسے کسی سطح پہ نہیں ملا. سیاسی طور پہ آج راہل گاندھی کھڑا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بائی لیٹرل ایشوز کو ملٹی لیٹرل کر دیا اور دنیا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کو ٹویٹ کر کے ثالثی کی آفر کر رہا ہے. اسی چیز سے مودی جو ہے اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے بھاگتی آ رہی ہے کہ کسی صورت میں ہم نے تھرڈ پارٹی کو انگیج نہیں کرنا. راہل گاندھی نے کہا کہ وہ تو ٹوٹل جو ہے انڈیا نے کلیپس کر دیا خود ہی اپنے ہاتھ سے. دوسرا ہم ان کے اینڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو مودی مائلیج لینا چاہتا تھا اپنے ملک میں خود ہندو گنڈے جو ہیں ہندوتوا کے وہ اٹیک کر رہے ہیں وہاں پہ وکرم مسری نے اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پرائیویٹ کر دیا کیونکہ اس کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کہ تم نے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کیوں لیگل جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کی. یہ حالت ہے وہاں کے فارمر اس وقت جو کرنٹ فارن سیکٹری ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ وہ بیج تھا, یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر تھی جو مودی نے پچھلے 12 سال میں بنائی اور آج انڈیا کے اندر ہم اس کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں. سفارتی سطح پہ ہم بات کریں تو جس طریقے سے انہیں ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا جو وہ سوچ رہے تھے ان کے اسٹریٹجسٹ نے مودی کے کان بھرے تھے کہ آپ کو غیر مشروط حمایت ملے گی, نہ امریکن کھڑے تھے نہ ویسٹرن الائیوں کے پیچھے کھڑے تھے. اور پاکستان کے ساتھ چائنا یہاں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. بنگلہ دیش جس طریقے سے انڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان کی چکن نیک نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ جو ہیں ان کو ہم گردن سے پکڑ لیں گے. وہاں کے جو آرمی کے فارمر جنرل تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ انٹروین کرے وہاں کے اوپر جا کے. چائنا نے نہ صرف ہمیں سفارتی اخلاقی بلکہ دفاعی جو مدد ان کی ہمارے ساتھ رہی اس ساری وار کے اندر, وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت انٹرنیشنل پریس اس کو کور کر چکا ہے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے تمام وار اسٹریٹجسٹ کہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوگی. چائنا کی جو ہیجمنی ہے وار اپنا انڈسٹری کے اندر بھی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں علاقائی طور کے اوپر کہ انڈیا یہاں پہ ہیجمون بننے کا تصور کر رہا تھا جو اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا, وہ بھی ٹوٹل اس دہلیز سے پاکستان نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہے بھرپور طریقے سے. کیونکہ جب آپ دنیا میں بڑا رول پلے کرنا کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ظرف ہونا چاہیے, وہ مگنانیمیٹی ہونا چاہیے, وہ حوصلہ ہونا چاہیے جو کسی صورت میں ہمارے دشمن میں نہیں. اور یہ وہ دشمن ہے پاکستان کا جو اخلاقی طور کے اوپر اقدار کی پامالی کرتا ہے, نہ صرف اپنے لوگوں کی بلکہ علاقائی طور کے اوپر. ایتھیکل نہیں, مورل نہیں ہے اور لیگلی بھی کسی طریقے سے یہ اس اہل نہیں کہ وہ ایک پوری مہذب دنیا کے اندر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنا رول ادا کر سکے. اور ایک گنڈا گرد ملیشیا کی طرح کی ایک جینوسائیڈل ریٹرک دینے والا جو مودی ہے آج وہ باولا ہو چکا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر کس طریقے کی فرنزی ہے اور جو میڈیا ٹی آر پی کے لیے 1.5 ارب لوگوں کو جنگ کے دہانے پہ لے آیا تھا اس کو لے کے انٹرنیشنل میڈیا کس طریقے سے کیسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسی. عادل صاحب, اس بری شکست کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ لوپ ہول ظاہر کہاں تھے؟ کیا بھارت جو ہے وہ اپنا جو اس کا غرور تھا اسی کی وجہ سے اس طرح کی شکست سے دوچار ہوا ہے یا ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا پاکستان کی طرف سے یہ والا رسپانس؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک تو انڈیا نے جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو, حالانکہ وہ 2019 میں اس کو پتا تھا کہ جب اس نے اپنی فضائی اٹیمپٹ کیا تھا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا اور پاکستان نے جواب میں پھر اس کے ساتھ کیا کیا تھا. دوسرا وہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو ایک ہائپ ان کے ملک کے اندر کریٹ ہوئی تھی, جو ایک جنگ کی فضا پیدا کی گئی تھی, اس سے مودی جو ہے وہ پریشرائز ہو گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ شاید وہ پاکستان پر اٹیک کرے گا اور وہ ایک انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم پاکستان کو جیسے چاہیں گے ویسے جو ہے وہ اس کو انگیج کر لیں گے, اس کے اوپر حملہ کریں گے, اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو مودی نے پال رکھی تھی اور یقینی طور پر اس جواب کے بعد مودی کی بھی, بھارت کی بھی اور جو اس کی RSS کی سوچ ہے ان کی جو ساری غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو گئی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے پہلے ہم جنگ جب شروع ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہم امریکہ کا کردار جس طرح کا دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ملک اپنے آپ اس معاملے کو سلجھا لیں, ہم بیچ میں جو ہے وہ نہیں مداخلت کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھارت کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیں. اور پھر پاکستان نے جواب میں جو کیا وہ نہ صرف انڈیا, وہ امریکہ کے لیے بھی جو ہے وہ ناقابل یقین تھا. پاکستان نے ایک یورپ کی ایک بہترین ٹیکنالوجی جو رافیل تھے ان کو گرا کے نیچے گرا دیا. رشیا کے جو بہترین جو ٹیکنالوجی تھی, جو ان کا
سسٹم تھا وہ پورا کا پورا جو ہے S-400 تباہ برباد کر دیا. تو یہ ایک چیز، ایک طرف پاکستان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں یورپ کی ٹیکنالوجی اور رشیا کی ٹیکنالوجی دونوں کو جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ پوری دنیا کے لیے یقینی طور پر ایک حیران کن بات تھی. اس میں جو میں جیسے بات کر رہا تھا امریکہ کی، اب جب صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی، جب پاکستان نے ایک پیشنس کے بعد امریکہ کو جواب دینا شروع کیا، تو پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اب جو ہے ہم جنگ بندی اور سیز فائر کی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے، دونوں ملکوں میں سیز فائر ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر امریکہ چاہتا تو یہ معاملہ پہلے بھی رک سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھارت کو فری ہینڈ دیا. لیکن پاکستان کے جواب کی وجہ سے امریکہ کو اندازہ ہوا کہ اب اس سے آگے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے انٹرفیئرنس کی. ابھی جیسے مودی نے کہا کہ ہم نے جنگ رکوائی، ہم نے جو ہے وہ 2 ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی دونوں ملکوں کے اندر، اور ہماری مداخلت کی وجہ سے یہ جنگ رکی ہے. تو اب وہ سارا کریڈٹ جو ہے امریکہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ کہ جو صدر ہیں ان کا جو ہے وہ سعودی عرب کا اور دیگر ملکوں کا جو ہے وہ دورہ شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر کیا بات چیت ہوگی. پاکستان یقینی طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرے گا، جو انڈس واٹر ٹریٹی جو بائیلیٹرل ایشو، اسی کی بات میں کرنا چاہ رہی تھی واقع صاحب. اب یہ جو انڈس واٹر جو ٹیریٹری ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کوئی سافٹ کارنر دکھائے گا؟ کیا اس کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھارت نے سافٹ کارنر کیا دکھانا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اب وہ بھارت کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا غرور اور تکبر تو خاک میں مل گیا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ بھارت بڑا ہی مکار دشمن ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر چھپ کر حملہ کیا، اور یہ بھی ان کی بڑی پرانی تیاری تھی. ابھی جب ہم امریکہ کے رول کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو نا، تو چودھری فوراً دونوں مرغوں کو چھڑا کے نا تو اس کو برابر کہہ کے تو ختم کر دیتا ہے. اصل میں ٹرمپ کا جو مرغا تھا وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور وہ ہار رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میرا مرغا جو ہے وہ اس میدان کے اندر گر جائے اور مر جائے، تو اس سے پہلے ہی میں یہ جنگ بندی کا ان کو کہہ دوں اور اعلان کر دوں اور کسی طریقے سے ان کا تصفیہ کر دوں. جبکہ حقیقت میں دیکھیے اب اس واقعے کے بعد اس خطے کی پوری دنیا کا جو پاور بیلنس تھی نا وہ بدل گئی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ امریکہ، وہ یورپ جو اپنے آپ کو بہت کنگ سمجھتے تھے، ناقابل تصغیر سمجھتے تھے، اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا. یہ ہوئی تو مختصر عرصے کے لیے، لیکن آپ یقین جانیں اس نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ یا یورپ ہی نہیں، یہاں کچھ اور بھی ملک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کا واضح پتہ چل گیا ہے کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، جن سے انہوں نے میٹنگز کی، اور جنگ سے پہلے ہم پاکستان دعوے کر رہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ بات چیت، حکمت عملی پر باتیں ہوئی ہیں، لیکن دیکھ لیں کوئی بھی درمیان میں نہیں آیا. 2 ملک آئے ہیں، ایک آیا ہے چائنا اور ایک آیا ہے ترکی. اس کے علاوہ میں بالکل واضح بات کہہ رہا ہوں، جن سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں وہ نہیں آئے. انہوں نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا. لیکن جب اللہ کی قوت، طاقت اور مہربانی ساتھ ہو، اس کی فتح اور نصرت ساتھ ہو، تو پھر ان ممالک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے جو دوست ملک ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر لڑا. بات یہ ہے کہ ایک بڑی اور اہم بات، بھارت کو اب پاکستان کے بارے پاور کا پتہ چل گیا. اب وہ نئے داؤ پیش کے ساتھ آئے گا. وہ یہ کوشش کرے گا کہ جہاں جہاں ہماری کمزوریاں تھیں وہ ہم دوبارہ پوری کریں. لیکن بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب وہ کمزوریاں پوری کرے گا نا تو پاکستان اور چین مل کے اس سے 10 گنا اور زیادہ کمزوریاں پیدا کر چکے ہیں. بالکل ایسی، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایسی پاورز اور ایسے ایکوپمنٹس موجود ہیں جو کہ ہم نے استعمال نہیں کیے، اور وقت آنے پہ ہم اس کا استعمال
کریں گے. اور سب سیز فائر کی ہم بات کر رہے ہیں, تمام دونوں جانب سے عوام خوشی کا بھی اظہار کر رہی ہے, سینسیبل عوام, جنگ جو نہیں چاہتے تھے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن یہ سیز فائر کتنا مضبوط آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا بھارت دوبارہ اس طرح کی جنگ شروع کر سکتا ہے؟ نہیں, ایز فار ایز سیز فائر از کنسرن تو یہ بڑا فریجائل سیز فائر ہے. ہم نے سیز فائر کے چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ہے دونوں طرف سے خبریں آنا شروع ہو گئیں الزام تراشی کے حوالے سے کہ سیز فائر کی وائلیشن کی جا رہی ہے. اور کشمیر کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہم یہاں کے اوپر جو سب سے پرٹیننٹ چیز مینشن کرنا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر کشمیریوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ جانی مالی نقصان تو نو ڈاؤٹ ہوا ہے, لیکن اس کا فائدہ ایک طرح سے یہ ہو گیا ہے کہ بھارت جو عالمی سطح کے اوپر تمام بیانیاں کنٹرول کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ خطے کے اندر مسائل کی جڑ پاکستان ہے, اور اس کی دہشت گردی سے متعلق جو ہمارے سے متعلق اس نے وہ نتھی کیا ہوا تھا پاکستان کو, امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے بعد وہ سارا نیریٹو شفٹ کر گیا کشمیر کے اوپر, اور کشمیر لائم لائٹ کے اندر آ گیا, کشمیر سینٹر سٹیج بن گیا. کشمیر کے اندر کشمیر کو ایک مسئلہ کہنا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے 2019 کے بعد جب سے ان کا اسپیشل سٹیٹس ریووک کیا گیا. لیکن آج میں نے ویڈیو دیکھی, کشمیری جھوم رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ نے ہمیں وینٹیلیشن دے دی ہے اس کے بعد. تو میرے حال میں پورے طریقے سے تلملا مودی. اور دوسرا, مودی کو یہ جو ہسٹیریا تھا کہ پاکستان کو وائسرائے کی طرح ٹریٹ کرنے کا, میرے خیال میں یہ بھوت پوری طریقے سے اتر چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا کوشیس پریگمیٹزم کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ جو ہے اس مذاکرات کی ٹیبل سے ہمیں شاید نہ مل سکے, کیونکہ بھارت جو ہے جیسے واگا صاحب نے بات کی وہ بدنیت, ہمارا دشمن بڑا بدنیت ہے. اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو مودی ہے یہ کہاں سے پاور ڈرائیو کرتا ہے. یہ فاشزم کے آئیڈیا سے پاور ڈرائیو کرتا ہے, جو 100 سال پرانا جو ان کا ایجنڈا ہے, جس کی آج اس سال 100 سالہ تقریبات منانے جا رہے ہیں اکتوبر میں. اور میرے خیال میں زناٹے دار تھپڑ پاکستان نے ریئل پنچ مارا ہے ان کی 100 سالہ تقریبات کے میرے خیال میں اعزاز میں, جو ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. کیونکہ جو فاشزم ہے, فاشزم از ناٹ اے گورنمنٹل اسٹف ہے, اٹس مور لائک یور تھاٹ کہ یہ کہاں سے, یہ ایک سوچ ہے جس سے ہمیں ہر وقت چکنا رہنا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان بارڈر کے اوپر تو انہیں اپنا انٹرسپٹ کر کے انہیں پیچھے دکھیل کے انہیں ناکو چنے چبوا چکے ہیں, لیکن انہوں نے جو مکھی لڑائی پاکستان کے حوالے سے چھیڑ رکھی ہے, پروکسیز ہمارے اوپر انگیج کی ہوئی ہیں, انٹرنیشنلی لابنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اکنامکلی جو مائلج مل رہا ہے وہ نہ رکے. ہم نے تو پھر عثمان صاحب یہ تو پھر ایک شارٹ ٹرم ریلیف ہوا, سیز فائر جو معاہدہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان, لانگ ٹرم کے لیے کیا پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن اس کی امپلیکیشن لانگر ٹرم کے لیے ہے. بھارت ہر چند سال کے بعد جو ہے مس ایڈوینچر کرتا تھا پولیٹیکل مائلج لینے کے لیے, لیکن یہ فلیش جو ہے نا وہ بیک آئے گا اسے جب کبھی وہ دوبارہ سے اس چیز کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ پاکستان نے اس چیز کو نیو نارمل نہیں بننے دیا کہ آپ کا جب دل چاہے آپ ایسکلیشن کو نیکسٹ لیول کے اوپر دے جائیں. تو میرے خیال میں ہم نے زبردست کرپلنگ بلو کر کے پاکستان جو انڈیا ہے اسے انٹرسپٹ کر کے وہاں پہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے, جتنی دفعہ کراس کریں گے اس سے زیادہ مسکولر رسپانس آپ کا انتظار کر رہا ہے اکراس دی بارڈر. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر تھوڑی سی ایک اور چیز بھی جو میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ جو میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ پاکستان کی تمام فورسز نے, سیاسی قیادت نے کیا انڈیا کے حوالے سے, وہ ہیلنگ ٹچ پاکستان کے اندر بھی چاہیے. پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ یہ اٹس ناٹ لائک اوکے بیک ٹو نارمل, اب ہم دوبارہ وہ ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو جو ہم نے ریسٹرینٹ وہاں پہ دکھایا, تحمل کا مظاہرہ کیا, وہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں دکھانا چاہیے. اسی کی وجہ سے انڈیا ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے. جتنا پاکستان میں پولرائزیشن ہوگی سیاسی لحاظ سے, اتنا زیادہ ہمارے معاشی حالات بھی خراب ہوں گے. دیکھیں اس وقت پاکستان کو فسکل ڈسپلن چاہیے ہمیں. ہم اس دن جس دن انڈیا اٹیک کر رہا تھا, ہمارے مشیر خزانہ انگلینڈ کے اندر پاکستان کو لے کے وہاں پہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو فردر دنیا کو بتا رہے تھے, انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر کے بڑے لوگوں سے, انویسٹر سے بات کر رہے تھے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کا ادراک پورے طریقے سے ہونا چاہیے. انڈیا اکنامکلی بھی ڈنڈ ڈال رہا ہے, انڈیا ہمیں چاہیے کہ بلوچستان کے اندر بھی ایک جو ہے ریکنسیلیشن کے پروسیس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے. انڈیا علاقے میں علاقائی دیکھیں, انڈیا جو افغانستان کا کبھی حمایتی نہیں رہا طالبان کی گورنمنٹ کا, ان کو لے کے دبئی میں بیٹھا ہوا 4 مہینے پہلے مذاکرات کر رہا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ دوبارہ سے انگیج کرے افغانستان کو, اور اس خطے کے اندر جو ہمیں پولیٹیکل مائلج مل سکتا ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اسے کسی صورت نہیں کھونا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا, ہمارا مورچہ جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے فارن آفس کا وہ خالی پڑا ہوا ہے. اس کے اندر ہمیں جز وقتی نہیں کل وقتی فارن منسٹر چاہیے, اور اسے فعال رول کردار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو مومنٹم ہم
ہم نے گین کیا ہے، ابھی حاصل کیا ہے، اسے اسکیل اپ کرنا ہے، اسے چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ پرابلم یہی رہا ہے، ہم جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، ایڈہاکزم کے اوپر لے کے چلتے ہیں، ہم اسے مسلسل، ہم اس کو لانگر ٹرم کے لیے پرسو کریں اور کنسسٹنٹ مینر کے اندر ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی کنسسٹنسی از دا کی. بہت عثمان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہمیں ابھی بریک پہ جانے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. محاذ چاہے کوئی بھی ہو، جنگی محاذ ہو، سفارتی محاذ ہو یا پھر میڈیا کا محاذ ہو، پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا. اور وہ امریکہ جو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں دیکھیں اپنا مسئلہ حل کریں، وہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ٹرمپ نے بات کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے. واگا صاحب، صدر ٹرمپ کی جو مسئلہ کشمیر کے حل کی خواہش ہے، کتنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ خواہش ہے اور کتنی عملی ہے؟ کیا حل نکل سکتا ہے اس کا؟ میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب چودھری صاحب کا مرغہ جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو کے گرنے لگا تو اس نے دوسرے مرغے کے مالک کو ایک چکمہ دیا ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا. اچھا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر ابھی کوئی 2 مہینے 6 مہینے یا سال پرانا ہے. پوری دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ 2 اٹامک پاورز جو ہیں وہ کشمیر کی وجہ سے برسر پیکار ہیں اور عرصہ دراز سے اس خطے کا جو امن ہے وہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پھر یہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیا اب ان کو یہ یاد آیا ہے کہ اب ہم نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے؟ اللہ کرے اگر ان کی یہ نیت ٹھیک ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں بڑے چودھری جو ہیں تو بٹھا کے مسئلے کو حل کریں نا. اصل جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس مختصر جنگ نے اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان چند دنوں میں، اس سے امریکہ کی اپنی سپرمیسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. امریکہ یہ سوچ رہا ہے اور یورپ پورا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان، چائنا، ٹرکی، اب یہ جو چند ممالک ہیں یہ اتنے پاورفل ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی وہ چودراہٹ اور سپرمیسی جو ہے وہ آنے والے وقت میں نہ رہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اگر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی میں مسئلہ کشمیر حل کروانے کو تیار ہوں اور ہم آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے پراپر حل کرواتے ہیں تو کروا لیں، پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. لیکن اب ان کو اس بات سے مکرنے نہ دے. یہ پاکستان کا کمال ہونا چاہیے. اب سفارتی سطح پر اتنا تیز کام ہونا چاہیے کہ امریکہ کو بار بار باور کروایا جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے تو پھر کروائیں بیٹھ کے. ایسا نہ ہو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت بون آف کنٹینشن ہے، جو وجہ تنازع ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ کشمیر ہے. دونوں ممالک اس کشمیر کے خطے کی وجہ سے اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں یہاں کی عوام کی جو پاورٹی لائن سے اتنے لوگ نیچے ہیں، جو ضروریات ہیں زندگی کی، ملکوں کی اپ گریڈیشن، یہاں تعلیم ہونی چاہیے، یہاں صحت ہونی چاہیے، سڑکیں ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، انٹرنیٹ کے نظام پہ، مطلب یہ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم آپس میں لڑائی میں جو سارا پیسہ ہے وہ جنگ پہ خرچ کر رہے ہیں اور اسلحے پہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں ممالک، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی بھی، ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے ہم آئے روز اپنی جنگ کریں اور اپنے طیارے جو ہیں وہ برباد کریں. اور یورپ جو طیارے بنانے والا ہے اور امریکہ جو اسلحہ بنانے والا ہے، روس جو اسلحہ بنانے والا ہے، وہ ہمیں اسلحہ بیچتا جائے اور ہمارے یہ خون چوستے رہیں اور ہمارے عوام جو ہیں وہ سطح غربت سے اور نیچے چلے گئے. بالکل ایسے. اب عادل صاحب، فوج نے تو اپنا کام کر دکھایا ہے، فوج نے وہ کیا جو فوج کی جانب سے کہا گیا تھا. اب بھاری ذمہ داری ہمارے سیاسی لیڈران کے کندھوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ جو لیگیسی جو فوج نے قائم کی ہے اور وہ معیار جو قائم کیا ہے، پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے، سیاسی محاذ پہ اب کس طرح سے ہمارے سیاسی لیڈرز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. دیکھیں، اس میں یہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ صرف فوجی نہیں ہے، یقینی طور پر اس پر جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. وہ آج عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ فل فلیج ہمیں ایک وزیر خارجہ چاہیے. وہ فل فلیج وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر اتنا اگریسولی جو رسپانس دیا ہے اور جس طرح سے
جو عالمی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کیا ہے پاکستان کے حوالے سے. جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خدشات تھے. جب پاکستان کے اوپر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا الزام لگتا تھا تو ہمارے دوست ممالک بھی جو ہیں وہ اس وقت کنی کترانے کی کوشش کرتے تھے. اس دفعہ ایسی صورتحال ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملی. پاکستان کے مخالفین بھی جو ہیں پاکستان نے جو بات کہی اس سے ایگری کرتے دکھائی دیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماضی میں ہم پر بہت سارے الزام تھے اور پھر ہم نے جو ایفرٹس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے اور اسی وجہ سے ہم باہر نکلے نا, تو یعنی کہ پوری دنیا نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کے اوپر جو پہلے بازی میں الزام رکھتے رہے ہیں وہ غلط تھے اور اب جو ہے وہ پاکستان بالکل اس نے سالڈ اقدامات کیے ہیں. تو پاکستان تو وہ سارا کچھ کر چکا ہے جو دنیا چاہتی تھی. اب بھارت اس کے اوپر جو مرضی جیسے مرضی ڈرامہ کرتا رہے. جہاں تک بات ہے سب سے جو اچھی آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ کے اندر یہ ایگری ہو گیا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور پھر اس کے بعد جو ٹرمپ کی پریس کانفرنس ابھی ہوئی ہے اس میں اس نے پاکستان اور بھارت میں جو ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھانے کی بات کی ہے اور اس کے لیے ایک رول ادا کرنے کی بات کی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ اس کے فیور میں نہیں ہوتی. تجارت کے ہونی چاہیے اور دونوں ملکوں کے اندر بہت پوٹینشل ہے. عادل صاحب اچانک سے ٹرمپ کے لیے پاکستان اور بھارت کا فیورٹ ہو جانا, پاکستان اور بھارت کے بارے میں اس کا سوچنا, یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں عالمی ریجن میں جو پاور پالیٹکس ہے نا, یقینی طور پر امریکہ کی اس کے اوپر نظر ہے. امریکہ پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے, پہلے پاکستان اور امریکہ اتحادی تھے تو بھارت جو ہے وہ اس گیم سے باہر تھا. پھر امریکہ کا ایک انٹرسٹ چینج ہوا, اس نے بھارت کو سپورٹ کرنی شروع کی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ چائنا جو ہے یہاں پر تیزی کے ساتھ اس کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا جی ڈی پی جو ہے امریکہ سے زیادہ ہوگا. تو جو خطے میں جو طاقت کا توازن ہے یقینی طور پر اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنے اپنے اقدامات ہوتے ہیں. انڈیا نے لیکن یہ جو کنفلکٹ جو اس دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوا, بھارت نے کچھ اور سوچ کے یہ کیا تھا اور ہو سکتا ہے اس کو کسی حد تک کسی امریکہ کی آشیرواد بھی ہو کہ آپ جو کرنا ہے آپ کر لیں. اور جس طرح سے ان کی جے ڈی وائنس کا جو بیان تھا, یہ امریکہ نے شروع میں جس طرح سے رسپانس دیا تھا اس میں ایک خیال تھا کہ شاید بھارت یہاں پر اپنی اجارہ داری اگر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چائنا کے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو جائے گا. لیکن جس طرح سے کسی نے سوچا تھا نتائج اس کے بالکل جو ہے وہ مختلف نکلے. پاکستان نے بھارت کی اجارہ داری کو, اس کی سوچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, بلکہ نیست و نابود کر دیا. تو مودی کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جو اس نے کشمیر نکلا تھا اب اس کو اگلنا پڑے گا واپس. جو ٹیبل پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو 75-76 سال کا جو موقف تھا کشمیر کے اوپر وہ دوبارہ پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے. پہلا مرحلے میں جنگ بندی ہوگی, بہت اچھی بات ہے. دوسرے مرحلے میں جو دونوں ملکوں کے درمیان جو کنفیوژن ہیں, جو تحفظات ہیں دونوں کو وہ دور ہونے چاہیے. پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مرحلہ وار جو پروسیس چل رہا ہے, واقعہ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پائیدار امن کی جانب جا سکتا ہے؟ کیا ایسا لمحہ, کیا ایسا مومنٹ ہوگا جب پاک بھارت جو ممالک ہیں ان کے درمیان امن قائم ہوگا اور دونوں جو ہیں وہ بھائی چارے کے طور پہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ دیکھیں ہونا تو بالکل ایسے ہی چاہیے. اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور کوئی اتنا بڑا تنازع یا ایشو نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی رائے شماری کروا کے پراپرلی ان کو حق دینا چاہیے. یہی مسئلہ ہے نا سب سے بڑا پاکستان اور بھارت کے درمیان. دیکھیں پاکستان مودی کی کریڈیبلٹی کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے اور آپ ان کو آئندہ دیکھ رہے ہیں بھارت کو رول کرتے ہوئے؟ مودی کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں بھارت میں مودی پر اتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے, اتنا لوگ بول رہے ہیں, اور خاص طور پر وہاں کی اپوزیشن کس طرح اسمبلی میں بیٹھ کر اس کے پرخچے اڑا رہی ہے کہ مودی نے کیا کیا. مودی اس وقت اتنا پریشان ہے, ایک زخمی جانور کی طرح وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اس کا بس نہیں چل رہا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا. میں یہاں
یہاں ایک اور اہم بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی کہا بھارت بہت مکار دشمن ہے. یقین کریں بھارت اب بھی یہ جو پوسٹ آپریشن ہوتا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی بھی پاکستان کو بھارت کے بارے مکمل طور پر آگاہ رہنا ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے کسی شخص کا ہاسپٹل میں آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کے بعد جو پوسٹ آپریشن کی پریکاشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ زخم دوبارہ تازہ ہو جائے. پاکستان کو پوسٹ جنگ, میں اس کو کہوں گا پوسٹ جنگ جو ہے, اس کا سارا اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو مزید سکیور کرنا ہوگا, اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھارت دوبارہ سچویشن میں آپ کو ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا مکار ہے. ناظرین بریک پہ جانے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آپریشن سندور کا آغاز کیا گیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر لحاظ سے پاکستان کو چت کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کو پوک کیا گیا اور ہماری فوج کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے جواب دیں گے. پہلے تو پیشنس کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ بھارت باز نہیں آ رہا تو پھر پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا گیا, اور بنیان المرصوص کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پھر ایسا بھارت کو جواب دیا کہ بھارت کی بولتی بند ہو گئی. اگر ہم میڈیا کے کردار کی بات کریں تو عادل صاحب, میڈیا کا جو کردار رہا دونوں طرف سے, بھارت کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی کتنی جگ ہزائی ہوئی ہے بھارت کی اپنے میڈیا کی وجہ سے؟ دیکھیں, بھارتی میڈیا نے تو ایک جوکر کا کردار ادا کیا. جس قسم کا ماحول انہوں نے اپنی اسکرینوں پر پیدا کیا, انٹرنلی میں نے بہت سارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو سنا ہے, وہ یا بہت سارے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اداکاروں کے ایکس پر پیغامات آئے اور اس طرح کی کافی کچھ آیا کہ انہوں نے اپنے جو میڈیا ہے اس کو جوکر قرار دیا. جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر تمام چینلز نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ساری صورتحال کو رپورٹ کیا, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپڈیٹ رکھا ہماری عوام کو بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈینز نے بھی جو ہے وہ چونکہ پابندی تھی اس کے باوجود انہوں نے پاکستان وی پی این لگا کے پاکستانی میڈیا کو جو ہے وہ دیکھا, مانیٹر کیا. ابھی بھی دیکھ لیں کہ جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد بھی جو ہے بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. دوسری طرف پاکستان نے ابھی جو ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا. یعنی کہ بھارت نے جو حرکت کی تھی ہم نے اس کا جواب دے دیا, ہم نے سیز فائر پہ جو بات چیت تھی وہ فائنل ہو گئی, ہم نے اپنا سیز فائر کر لیا, اور ہم اپنی طرف سے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا, اور دوسری طرف ابھی بھی اسی طرح کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ اسی طرح کنٹینیو ہے. تو یہ ضروری تو یہ ہے کہ یہ ان کی جو حکومت ہے, ابھی مودی صاحب نے 8 بجے خطاب بھی کرنا ہے قوم سے اپنی, ادھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی قوم سے خطاب کرنا ہے. کل بھی پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا تھا وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ نپت اللہ اور ٹو دی پوائنٹ بات کی تھی, اس میں کوئی قسم کی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جو باقی فوج کے لوگ تھے انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. کوئی ایسی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی. تو یہی اسی طرح کی جو ذمہ داری ہے وہ بھارت کی طرف سے وہی فیکٹس اینڈ فگر جو ہم نے اس آپریشن سے پہلے دیکھے, ان کی پریس کانفرنس میں ہم نے کل دیکھے, ذمہ دارانہ طور پہ پریس کانفرنس کی گئی اور تمام حقائق جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے. واقع صاحب, اس آپریشن کے نام سے لے کر رپورٹنگ تک کی اگر ہم بات کریں تو بھارت جو ہے وہ فلمی دنیا سے باہر نہیں آتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ آپ سینما کی دنیا سے باہر نکلیں اور حقیقی دنیا میں قدم رکھیں. میڈیا نے جو رپورٹنگ کی ہے اپنا مذاق انہوں نے خود بنایا ہے, جوکرز اپنے ہی لوگوں نے انہیں جوکرز کہا ہے. دیکھیں, میں کچھ انڈین لوگوں سے رابطے میں رہا اور انہوں نے بڑی مضحکہ خیز باتیں بتائی, اور انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا نام جو ہے وہ آپریشن سندور رکھنے کا کیا تک تھا. بلکہ کچھ جرنلسٹوں نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان کا جو آپریشن کا نام تھا بنیان المرصوص, یہ نام بھارتی میڈیا کے بہت سارے اینکرز کو آیا ہی نہیں, لہٰذا وہ بیچارے بول ہی نہیں سکے. یہ حال ہے بھارتی میڈیا کے, آپ سمجھ لیں کہ کریڈیبل ہونے کا اور ان کی جو اصلیت اور حقیقت دکھانے کے لیے یہ بات کافی ہے. اچھا, دوسری بات یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میڈیا کی ایک بھی خبر ڈس آن نہیں ہوئی.
کسی خبر کی تردید نہیں آئی. کمال کیا ہے اس پورے عرصے میں پاکستان کے میڈیا نے. میں ایک بات یہاں بتاؤں کہ ایک نیوز جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس ٹی وی چینل کا, اس کے 4.5 کروڑ ویوز آئے ہیں اس عرصے میں. یہ جو جنگ کا پورا ایونٹ ہم نے رپورٹ کیا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کی کتنی کریڈیبلٹی تھی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 4.5 کروڑ ویوز, اس میں بہت سارے انڈیا میں بھی دیکھا گیا اور پوری دنیا میں ایک نیوز دیکھا گیا, اور یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے پاکستان کے میڈیا کی. اور دوسرے چینلز کی بھی بڑی کریڈیبلٹی ہے. ہر ٹی وی چینل نے حقائق کے مطابق خبریں دی, سچ دکھایا, جبکہ بھارتی میڈیا کو اپنی کئی خبروں سے پیچھے ہٹنا پڑا. انہوں نے تردید کی. کسی نے کہا جی ہم نے تو سرگودا فتح کر لیا ہے, کسی نے کہا جی ہم نے لاہور فتح کر لیا ہے, اور وہ ساری جھوٹی خبریں کہیں پہ سمندر بنا دیے, آرمی چیف کو گرفتار کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی خبریں تھی. تو ایسا کہا گیا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی خدا نخواستہ مٹا دیا گیا ہے, جس کا بعد میں بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا. عادل صاحب, ایک تو مین اسٹریم میڈیا ہے, دوسرا سوشل میڈیا. ہم نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے عرصے میں اس سینیریو میں جو سوشل میڈیا کا کردار ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رہا. میمز ہوں, چاہے وہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرنے کے حوالے سے بات ہو, لیکن جو مورال ہے وہ قوم کا بڑا ہائی رہا. سوشل میڈیا نے بڑا اہم رول پلے کیا. کس طرح سے آپ ریڈ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, جو آنے والا وقت ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اسی لیے پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے. اور جو 5th جنریشن وار ہے اس میں جو جسے کہتے ہیں کہ جو اویئرنیس ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتی ہے. آپ لاکھ آپ جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اخبارات کے اندر بیانیہ جو ہے وہ کچھ اور بنانے کی کوشش کریں, لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ نہ کوئی اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے لوگوں کی ایکسیس, لوگوں کے رابطے, لوگوں کی جو انفارمیشن شیئر کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے. تو اسی وجہ سے جو سوشل میڈیا کو جو ہے وہ دیکھا گیا. بے شک آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں, پابندیوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا جو نہ وہ رک سکتا ہے, نہ وہ اس کے آپ اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر انسان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات بتا سکے, اور جو بھی وہ فیل کر رہا ہے وہ اس کو شو کر سکے. واقعہ صاحب, آپ سوشل میڈیا کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا نے یقینی طور پر اس ایونٹ میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. بہت ساری میمز بنی, لوگوں نے بڑے مذاق خیز چیزیں بنائیں جو کہ بھارت کے لیے بڑی پنچنگ تھیں اور ان کے لیے بڑی تکلیف دی باتیں تھیں. انہوں نے سارا کچھ دیکھا, پوری دنیا کا میڈیا جو کچھ چلا رہا ہے وہ بھارت کے سامنے تھا. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا, لیکن انہوں نے حقائق دکھائے. آپ سکائے چینی ویڈیو جو تھی, وہ جو چینی انفلوئنسر نے بنائی تھی, وہ بہت بہت میرے خیال میں وائرل ہوئی اور بڑی دنیا نے دیکھی. ایک آخری بات میں بڑی مزے کی آپ کو بتاتا ہوں کہ میم بنانے والوں کو ذرا مذاق والی بات ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود IMF سے قرضہ مانگتے ہیں, ورنہ جس طرح ہماری آرمی نے سکہ جمایا ہے ہم بتا بھی لے سکتے ہیں. یہ ہے اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ناظرین, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.